अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से कावर गुमन, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो सबसे पहली स्टोरी है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी जो बरपा रहा है गुज़श्ता 3-4 दिन से, जिसके बेसिस पे अब केसेस भी बाकायदा बनना शुरू हो गए हैं। इंक्वायरी कमेटी इसकी तश्कील हो गई है और इस वक्त लगता है कि ये सोशल मीडिया खाली एक अबलागियात का मीडियम नहीं रहा, बल्कि एक सियासी जंग वहां पर छिड़ी हुई है। एक दूसरे पे मुकदमात की जो धमकियां दी जा रही हैं, ये सारा मामला है क्या? नून लीग बहरहाल इस मौके से भरपूर तरीके से फायदा उठा रही है। कोशिश की जा रही है कि कुछ जो नौजवानों की कम अकल उनकी जो ट्वीट्स थी, कोई भी उसको पूरे मुल्क में इंडोर्स नहीं कर सकता। 16-17 साल के बच्चे बेवकूफ होते हैं, उन्होंने ट्वीट्स की और उसको फिर कुछ सहाफियों ने रीट्वीट किया, एक पूरी कैंपेन कंस्ट्रक्ट की गई, उसको किसी तरीके से फिर PMLN ने बाकायदा ओनरशिप लेकर उसको एम्पलीफाई किया, PTI पे इल्जामात लगाए, PTI उन इल्जामात का दिफा करती रही। लेकिन बहरहाल इस पूरी जो मैडनेस के पीछे एक मेथड है और वो मेथड सबसे पहले प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में हमने ही आपको बताया था। कावर गुमन साहब ने इनफैक्ट इसका जिक्र किया था और वो जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल था उसका नाम आपने पहले हमारे प्लेटफॉर्म से सुना होगा। वो क्या था, जरा आपको हम याद कराते हैं। तो अब इतलात ये आ रही है कि वो जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल था उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना दोबारा से उसको बहाल किया जाए, उसमें लोगों को हायर किया जाए, प्राइवेट जो सेक्टर से कंसल्टेंट भी हायर किए जाएं। बुनियादी तौर पर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है वो ये PTI और इमरान खान को इस तरह पेश किया जाए कि इस वक्त वो उनकी लड़ाई हमारे साथ नहीं है, फौज के साथ है। तो उसके ऊपर आपको वीलॉग्स मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे, लोगों को अंडर हैंड जो है बेनिफिट भी किया जाएगा। तो उन्हीं लाइंस पे ये काम करने का प्लान हो रहा है। जी खावर साहब, ये जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, ये जो गुज़श्ता 3-4 दिन से हमें मामला देख रहे हैं, ये वैसे बड़े मज़ेदार सिनर्जी है। ये कोई एक रैंडम वन ऑफ चीज़ नहीं है, बाकायदा ये पता चलता है कैंपेन कहाँ से शुरू हुई, किसने इसको एम्पलीफाई किया, फिर किसने इसको सियासी तौर पे उठाया और एक राय बनाने की कोशिश की पिछले 3-4 दिन में कि भाई फौज के मुखालिफ एक कैंपेन चल रही है। ये 27 जून को हमने ये स्टोरी ब्रेक की प्रोग्राम में। जब मेरे पास ये स्टोरी घूमते घुमाते मुख्तलिफ हलकों से पहुंची तो यही बताया गया कि इमरान खान जब हुकूमत से निकल चुके थे उस वक्त जल्द से जुलूस कर रहे थे, पॉपुलरिटी ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और मीनवाइल ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान हो चुका हुआ था। तो सोचा ये जा रहा था कि क्या किया जाए कि इमरान खान की ये जो पॉपुलरिटी है इसको गिराया जाए। इमरान खान फिर किसी ज़हीन आदमी ने ये सोचा कि चूँकि इमरान खान आजकल न्यूट्रल्स की बात करता है, इमरान खान जो फैक्टर XYZ की बात कर रहा है, तो इसको पकड़ें और ये इमरान खान जो PTI वर्सेस जो है एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और इमरान खान और PTI को प्रेजेंट करें एंटी आर्मी एक एंटिटी के तौर पर, एक सियासतदान और ये एक सियासी जमात के तौर पर कि ये अब ये बुनियादी तौर पर चूँकि ये हुकूमत से निकल गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत से फौज ने निकाला है, लिहाजा इसके सारे का सारा जो मलबा है इमरान खान के ऊपर डालो और ये एक जो दराड़ है इसको मज़ीद जो है इसके अंदर इजाफा किया जाए। उसके ये हमने 27 जून कितने को 40 दिन 40 और डेज बनते हैं। अब उसके बाद देखें ऐसा फिर ये लसबेला मीनवाइल चलता रहा काम, लेकिन ये लसबेला वाला सानिया हुआ। कोई भी ज़ईश और पाकिस्तानी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी जितना मर्जी किसी के कोई नजरियाती इख्तलाफात किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इदारे या कुछ भी एक बंदा राय रख सकता है, लेकिन ये नहीं सोच सकता कि आपके 6 जवान हमारे अफसरान सिटिंग जो कोर कमांडर क्वेटा बाकी उनके साथ जो कोलीग्स है वो शहीद हों, उसके ऊपर कोई सियासी जो है पॉइंट स्कोरिंग करे, बिल्कुल कोई नहीं सोच सकता। एक आध ट्वीट हुआ और वो बच्चा देखा आपने 17 साल का बेवकूफ सा लड़का, वो अनवेरिफाइड। अच्छा मारिया, इस तरह की इतने ज्यादा अनवेरिफाइड आपको अकाउंट्स मिलेंगे, आपको भी बहुत सारे लोग ट्रोल करते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि फैमिली तक आपके बीवी बच्चों तक वो टारगेट करते हैं। अरे बेहुदा किस्म की जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जिस उनको इग्नोर करते हैं और अपना आगे की तरफ देखते हैं। अब उन ट्वीट्स को लेके हमारे चंद एक इंतहाई काबिल एहतराम हैं, दोस्त हैं, जर्नलिज्म के अंदर काफ़ी पुराने हैं, उन्होंने उसको लेके एक इशू बनाया, वो ट्वीट्स को लेके मैंने बात करनी। जी चॉइस साहब। तो ये इशू बनाया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं सारे का सारा हंगामा। तो मैं तो जो मेरी स्टोरी जिस बंदे ने मुझे बताया उसने कॉल की, उसने कहा गुमन साहब रिमेंबर मैंने आपको ये बताया था और एग्जैक्टली
یقین کریں ڈیٹو ایک آدھ جو ہے جو انفارمیشن میرے پاس آئی تھی 27 جون کو جو ہم نے سٹوری کی اس سے بالکل ذرا آگے پیچھے نہیں، اور یہ حال ہے. اور اسے ہم دنیا کو، اپنے دشمنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، انڈیا میں کے اندر کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اپنے شہداء کے بارے میں یہ خیالات رکھتی ہے اور آن گراؤنڈ ایسی حقیقت ہے ہی نہیں. چوئی صاحب، آپ نے اس حوالے سے بات کرنی ہے، اسی یہ جو کیمپین چل رہی تھی اس کے بارے میں؟ جی میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اطلاعات وہ اسٹریٹجک سیل اور فلاٹ اور ڈمکار تو پیسہ بانٹنا اور خرید و فروخت کرنا اور جعلی خبریں بنانا اور بڑی بڑی داڑھیوں والے اور بڑی بغیر داڑھی کے وہ لوگ جو ہے جھوٹ پر اور غلط بیانی پر مبنی سٹوریز پلانٹ کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدر مملکت خود جانا چاہتے تھے جنرل سرفراز اور دوسرے شہداء کے جنازے میں. اس دن وہاں تنازعہ چلتا رہا وزیر اعظم اور صدر کے درمیان کہ صدر نے کہا میں سپریم کمانڈر ہوں، میرا جانا بنتا ہے. نہیں جی آپ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے. اور اس کو پھر ایک ٹویسٹ دیا گیا کہ جی وہ شہداء کے الواقعین کہتے ہیں. وہاں ٹویٹرز وغیرہ کی ہے، وہی بکواس ہے، 100% جھوٹ ہے. پہلی بات تو خاور گومن صاحب آپ بھی اور ماریہ صاحبہ بھی نوٹ فرما لیں اور پوری قوم سن لے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت عمران خان اور پاکستان کی مسلح افواج، ان کی میجورٹی 95-98% جو ہے نا مسلح افواج، وہ میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، وہ سارے کے سارے پاکستانی مفادات کے حوالے سے، ہندوستان کے ابھینندن کو گرانے کے حوالے سے جو واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے دے آر فل آف عمران خان. دے آل آر فار پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. تو یہ جو جعلی کمپین چلانے والے ہیں نا، یہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر مینوپولیٹ کریں گے، یہ میں نے جیسے کہا کہ جھوٹ گڑ گڑ کے یہ پھیلاتے ہیں اور یہ انتہائی گنونا اور ملک دشمنی کا ایک انتہائی اقدام ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پہلے مریم نے اس طرح کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، اس وقت سیل بنایا، پھر وہاں کنورسیشن جو ہے سیکیورٹی میٹنگ کی وہ لے کے تو اس کے اوپر کہانیاں کی. میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. آپ نے پھر یہ دیکھا کہ ابھی بعد میں پی ایم ہاؤس میں سیکیورٹی ریلیٹڈ میٹنگز ہی بند ہو گئی، وہ کہیں اور ہونی شروع ہو گئی. کو یہ بڑے واقعات ہیں اور لوگوں کو بڑا کم پتہ ہے کہ یہ آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو کی طرف چلے جائیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ تمام جو ٹیلی فون کالیں ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ان کی مطلب ہے وہ ہیلو سے لے کے آخر تک جو ہے نا سنی جا رہی ہوتی ہے. جب میں نے کہا ہے نا صدر کا اور وزیر اعظم کا سارا دن تنازعہ چلتا رہا تو اس کی بنیاد ہے کوئی چیز. اب آپ میرے سوال پوچھیں تو میں کوئی اس کا جواب. جی میں جیسا دیکھیں یہ تو بہت بڑی سٹوری آپ نے بریک کی ہے، اور یہ ناظرین کی سمجھ کے لیے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، جو پاکستان کے اندر اس وقت پارلیمانی نظام ہے، وہ پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر وہ موو نہیں کر سکتے. انہوں نے کوئی بھی اپنی موومنٹ کرنی ہے، وہ حکومت وقت کو ایگزیکٹو کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس جگہ پہ جانا ہے، یہ مقصد ہے، پھر ایگزیکٹو سارے انتظامات کرتی ہے. لیکن یہ جو آپ سٹوری بتا رہے ہیں یقینی طور پر ایسا ہی ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ عارف الوی کے اپنے ٹویٹس، اپنے ان کے پیغامات، انہوں نے ٹیلی فون سب جگہ کیا. لیکن چوئی صاحب اس میں جو اصل مسئلہ آ رہا ہے نا، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ کو خاور صاحب آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب وزیر اعظم وہاں گئے آپ نے ایک اور نوٹ نہیں کیا، ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ صدر نے پہلے افسوس کیا آج تو پھر اگلے دن بھی افسوس کرنے کے لیے فون کیوں کیا؟ تو یہ کیا کہانی تھی؟ ذرا یہ تو مجھے تفصیلات دے دیں. اصل میں چوئی صاحب وہ تھوڑی سی کنفیوژن جو پیدا ہوا کیا تو آپ اس کو ہی سمجھ لیں. نمبر 3، جب وزیر اعظم جو اس تنازع کے بعد وہاں تشریف لے گئے، ان کو کس نے ریسیو کیا؟ کسی نے نہیں. ان کو کس نے سی آف کیا؟ کسی نے نہیں. مسلح افواج کے سربراہان اپنی اپنی جگہ جنازہ پڑھ کے ادھر سے چلے گئے. وزیر اعظم صاحب جو ہے ایک سابق وزیر سے ٹکر مارتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرح، یعنی بندہ بد حواسی نے، میں نہیں جا رہا ہوتا تو یہ وہاں سے روانہ ہوئے. انہوں نے مجھے بتایا
تو میں یہ آپ کے وہ کیا نام ہے ہونہار کوآرڈینیٹر اور بڑے زبردست شاعر اور جرنلسٹ ذیشان بابر نے کہا جی نام نہ لے، نہ ان کو پروگرام میں بلائیں، جنہوں نے ساری کہانی بتائی ہے، تو میں نے وہ کاٹ دیا، ورنہ آئی واز آل ریڈی ٹو انوائٹ دیٹ فرینڈ ایکس منسٹر جو 50 سال سے ان واقعات میں دیکھ رہے ہیں اور جاتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ بندہ آیا اس کو نہ کسی نے ریسیو کیا ہے نہ سی آف کیا۔ اچھا، یہ جو ایشو صرف یہ ہے کہ جب یہ پوری کنٹروورسی بنی، اول تو اتنے نازک موقع پہ جب پورے قوم کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور ایکچولی بہت کم ذیشان سے تو پوچھیں اس نے کیوں منع کیا، بریک میں پوچھ کے ہم بتائیں گے، لیکن ریکارڈ پر پوچھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہاں کتنی جمہوریت ہے۔ ذیشان صاحب آپ اگر بتانا چاہے تو بتا دیں، پھر میں یہ اس کو آن ایئر بول دوں گی۔ لیکن دیکھیے چوئی صاحب، ملک میں نا بہت ایسے کم واقعات ہیں جہاں پہ نا یونیفائنگ فورس ہوتی ہے، جس وقت تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا موقع تھا جہاں پہ آپ تمام لوگ جن کو جو ایک واقعے کے اوپر ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، بجائے کہ آپ وہاں پہ کنٹروورسی کریٹ کریں، ادھر ڈویژنز کریٹ کریں، وہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیوں ہے۔ اور جب یہ سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی تھی، ایسے میں جب سوال پوچھا گیا اسپیسیفکلی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے، تو ان کا کیا جواب تھا ذرا پہلے ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ کیا اس کو بہتر طریقے سے اور کنوے کیا جا سکتا تھا یا اس کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ یہ سوال کا کوئی اس سے بہتر کرافٹڈ جواب ہو سکتا تھا؟ یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی، لیکن پہلے آپ کو جواب سنوا دیں۔ صدر پاکستان جو مسلح افواج کے کمانڈر ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ شہداء کی فیملی نہیں چاہتی تھی کہ وہ جنازے میں شریک ہوں۔ اس بارے میں کیا تفصیل شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ میں میرے خیال میں اس بارے میں کامنٹ نہ کروں تو بہتر ہے۔ یہ نو کامنٹ بول دیا، جس کی ظاہر سی بات ہے انٹرپریٹیشن ہر کسی نے یہی کی کہ غالباً ایسا کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد صدر پاکستان کو یہ ٹویٹس کرنی پڑی جی 6 اگست کی، اگر آپ دیکھیں پوری انہوں نے سیریز آف ٹویٹس کی ہے، اس میں اپنی پوری پوزیشن انہوں نے واضح کی ہے۔ اب یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کے ایک ملک کا ایسا ادارہ ہے جو جہاں پہ سپریم کمانڈر آف فورسز، ان کو بیٹھ کر پوری اپنی جسٹیفیکیشن دینی پڑے جی کہ میں جانا کیوں نہیں گیا، میری وہاں اس ایشو پہ کیا پوزیشن ہے، پھر علیحدہ سے ٹویٹس کرنی پڑے جہاں پہ آپ کو انڈیویجولی بتانا پڑے کہ میں نے کس کس کو کب کب فون کیا۔ جیسے ایک ٹویٹ انہوں نے بتایا جی کہ انہوں نے میجر اسد جو بھائی ہیں بریگیڈیئر امجد حریف صاحب کے، ان کو فون کیا، یہ علیحدہ ٹویٹ کرنی پڑی۔ پھر انہوں نے بتایا جی کہ بریگیڈیئر خالد کے جو بیٹے ہیں ان کو ٹویٹ کی، ان کو فون پہ بات کی، وہ بھی ٹویٹ کرنی پڑی۔ سو انڈیویجولی ان کو 6 ڈفرنٹ ٹویٹس کر کے بتانا پڑا کہ کب کب کہاں کہاں انہوں نے کس کے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ ایک اور ایشو، ان کا فرض نہیں ہے پریزیڈنٹ کا، جب یہ ان کو ملائن کرتے ہیں، ان کو گندا کرتے ہیں، مڈ سلنگنگ کرتے ہیں، اور وہ ایک دیندار اور دیانتدار آدمی ہے ڈاکٹر عارف علوی، ان کا کام تھا کہ بتاتے کہ ان لوگوں نے مجھے وہاں جانے سے روکا، سارا دن لڑائی ہوتی رہی۔ انہوں نے نہیں بتایا نا، انہوں نے بھرم رکھ لیا نا، وہ کہہ دیتے کہ مجھے کس نے روکا، کیا بھرم رہ جاتا سر؟ رکھنا یا انہوں نے رکھنا ہے پتہ نہیں سر، ان کو بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں چوہی صاحب، اگر میرے سے آپ پوچھتے ہیں تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ پاکستان نے ایز اے سپریم کمانڈر بڑا اچھا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس دن اس ایشو کو تنازع بنا دیتے، جو کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی، تو وہ بھی اتنے ہی حصے دار ہو جاتے۔ بہت بڑا سانحہ تھا، پوری قوم اس دن دکھ میں تھی۔ اچھا خاور صاحب یہ بھی ایڈ کر لیں جی، میرے خیال میں لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے وہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی مطلب ہے، بالکل ہی ان کے ہتھیار ہیں، ان کے یعنی پپٹ ہے، پان ہے، چمچے ہیں، یہ ہے بالکل غلط۔ ایک رات، ساری رات عمران خان فون پر فون، اور جو بھی آپ اس کا مختصر بات کہ جی آپ پنجاب میں گورنر رول لگا دیں اور اسمبلی توڑ دیں، تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں نے نہیں توڑنی، لیو اٹ۔ تو یہ ہے ان کا۔ ہاں جی، بنیادی طور پر اسی سٹوری پہ چوہی صاحب ایشو یہ ہے کہ ان لوگوں کی خواہش ہے، جو موجودہ حکومت ہے اس وقت اسلام آباد میں، جو سی ڈی اے کی حکومت ہے، ان کی تو پوری خواہش ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے، ملک کے اندر جو ہے اس طرح کا ماحول بنایا جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف ملک کے جو ہیں اس وقت وہ بالکل کسی طرح بھی کوئی
ملک کے حوالے سے ان کے دل کے اندر کوئی سمپتی نہیں ہے. ظاہر ہے پنجاب کے اندر حکومت ہے, کے پی کے اندر حکومت ہے. عمران خان چوہے صاحب آج کے آج اگر اس ملک یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا ناطقہ بند کرنا چاہیں تو چاروں اطراف سے اسلام آباد کو سیج کیا جا سکتا ہے. آپ کے پی سے, پنجاب سے, اے جے کے سے, جی بی کی سائڈ سے. عمران خان کے لیے ملک کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے انتشار پھیلانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ خدا کے بندو اس ملک آئین پاکستان کے تحت جو ملک کے اندر حاکمیت کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ ملک کے عوام کے پاس ہے. عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر. وہ مریم صاحبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا دوبارہ سے عمران خان صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے, کسی بھی جمہوری ملک کے اندر میرے خیال میں اس کا ایک مثبت جواب دیا جانا چاہیے. لیکن چونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اب ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے. اب یہ ان کی پوری کوشش ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ناک آؤٹ کر دیا جائے. کبھی فارن فنڈنگ کا کیس لے آتے ہیں, کبھی اور یہ جو کمپین چلائی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جو ہے آپ اس وقت ملک دشمن, فوج دشمن ثابت کر دیں, پی ٹی آئی کو فوج دشمن کہاں سے کر دیں. سر یہ کوشش کر رہے ہیں چوہے صاحب, ان سے پوچھیں تو صحیح. آپ کے تو وہ کرتے رہے. شہباز شریف صاحب پرانے آپ کو مجھے یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے ملک دشمن یا فوج دشمن کا ثابت؟ ہم سے زیادہ کون کرتا ہے؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے ساری فوج جو ہے اور پی ٹی آئی وہ ملک کے دو بہت بڑے اثاثے بن چکے ہیں. کمال باتیں کرتے ہیں. چوہے صاحب آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں فاطمہ جناح کو نہیں چھوڑا انہوں نے, قائد اعظم کی بہن کو. آپ ماضی میں نہ جایا سر یہ ماضی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے نا, یہ وہی باتیں بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ہم نے بھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا, یہی ہمارے پاس جو گالیاں بکتے رہے معاف کرنا, ان کا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا آج کا چوہے صاحب سب سے بڑا لطیفہ کیا ہے اس ملک کے اندر. پچھلے دنوں جو ماریا نے ایک سٹوری کی کہ کس طرح لوگوں سے گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں ملک کے اندر, جو لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی بجائے وہ بیچارے جو بچے ہیں کسی نے ٹویٹ کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا ایک سیکنڈ, ابھی خالی یہ بات نہیں ہے وہ. اچھا ان بچوں سے معافی منگوائی, چلے ٹھیک ہے, اگر آپ کو 16-17 سال کے بچوں سے معافی, ان کے والدین سے معافی منگوانی ہے, اس کو ویڈیو کو آپ نے سرکولیٹ کروانا ہے, چینلز پہ چلوانا ہے, چلے ٹھیک ہے بھائی, اس پہ بھی دل نہیں ویسے بھرا. ایک کمیٹی بنائی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں بتایا جی کہ ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے. اس میں کون ہے جی؟ یہ ہے سول اور عسکری ایجنسیاں, یہ تمام شامل ہیں. ذرا رانا صاحب کی زبانی سنیں کہ ابھی اس پہ جو مزید انکوائری ہونی ہے وہ کس بیسس پہ ہونی ہے اور وہ کون کرے گا. ایف آئی اے اس وقت 2 انکوائریز کر رہا ہے. لسبیلا کے کھانے کے بعد جو ٹرینڈ چلائے انہوں نے ملک دشمنی پہ مبنی جو ہے وہ باتیں کی ہیں. ایک اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی اے انکوائری کر رہا ہے. جو ہماری ایجنسیز ہیں سول اور عسکری, ان کو بھی جو ہے اس میں شامل کیا ہے. وہ آج نوٹیفائی کیا ہے ان کو. جی تو ابھی یہ خبر صاحب اس پہ بھی ہونی ہے انکوائری, اور ماشاءاللہ کافی لمبی چوڑی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. جڑ تک پہنچیں گے کہ کون یہ چلا رہا تھا. پاکستان کے اندر تمام مسائل ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کے حل ہو گئے ہیں. ملک کے اندر جو بالکل امن اور سکون ہے, اور یہ اس وقت ایشو بہت بڑا ایشو ہے. تو اس کے اوپر ریاست پاکستان کے تمام جو ہے ریسورسز لگانے چاہیے. یہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہے محترم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر داخلہ ان سے یہ تو پوچھیں کہ جو مائل ٹاؤن کے جو قاتل ہیں ان کا کیا ہوا ہے. وہ تو آپ پنجاب کے اندر نئی حکومت آئی ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ پوچھیں گے. لیکن بنیادی طور پر جو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں, ہم کیا دنیا کو کیا پیغام بھجوانا چاہ رہے ہیں. آپ پوری دنیا کے اندر یہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو بات چیت چل رہی ہے, وہ گماشتے اور ایجنٹ اور وہ تخریب کار اور دہشت گرد جو کلیم کرتے ہیں کہ جہاز یعنی ہیلی کاپٹر کے اوپر, ان کا پیچھا کریں. جو افغانستان سے پاکستان پر حملے کرتے ہیں ان کا پیچھا کریں. تم یہ اپنے بچوں کو مارنا شروع ہو گئے ہو. اور میں چوہے صاحب میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ طرح کی خبریں بنیں گی تو آپ کے ہمسایہ ممالک خاص طور پر انڈیا یا ورلڈ اوور کہ کیا لیں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ چند ایک ٹین ایجرز نے کوئی اس طرح کے ٹویٹس کیے, اس کے اوپر معافی مانگی. لیکن چونکہ یہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کی طرف ہم نے جانا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت موجودہ حکومت اور پی ڈی ایم کے لیے ایک ہی ہے, وہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف.
اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر تو ظاہر ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ضمنی انتخابات کے اندر ہم نے نتائج دیکھ لیے. اب یہی ایک طریقہ کار ہے, کیسز بنائیں, بندے پکڑیں, کوئی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں, کبھی الیکشن کمیشن سے آپ فیصلہ لیں. اب اس کے اوپر پچھلے دنوں میں ماریا کا پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں پہ جو وکلاء کے بعد کوئی چیز نہیں. سر عدالتیں تو سوئی نہیں ہوئی, لیکن ہم نے ملک کو کس چیز کے اوپر لگا دیا ہے؟ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ملک جا کس کا خیال ہے نا, انہوں نے باقاعدگی ہوشو واس وہ 17 جولائی کو الیکشن ہونے دیے تھے اور پی ٹی آئی جیت گئی تھی. تو یو آر سیڈلی مسٹیکن. چیف جسٹس پاکستان نے ایکسپلیسٹ آرڈر دے کے ان کو بتا دیا تھا کہ جو کوئی بھی دھاندلی کی کوشش کرے گا اس کو کچل دیا جائے گا. ورنہ یہ انہوں نے جو پلان بنائے ہوئے تھے, ہم نے 17 سیٹیں جیتنی ہیں. آپ کو یاد ہی ہے کہ 17 ہم جیت رہے ہیں اور 3 پر مقابلہ ہے. بالکل ان کے ارادے جو ہے نا ساری دنیا کو پتا ہے, دے ہیو لاس. اچھا یہ بھی نہیں کہ صرف اسلام آباد میں ریاستی ادارے اور ایجنسیاں فیڈرل گورنمنٹ کے متحد ہیں. سندھ میں ان کے 40% جن کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اسلام آباد میں ان کی حکومت ہے. بلوچستان بھی رلی ملی کام چل رہا ہے. تو یہ اتنا نہیں ہے, بے بس نہیں ہے وہ, لیکن سازشیں اور اپنے ارادوں کے مطابق کہ ہمیں 1 سال رہنے دیں اور ہو سکے تو 1 سال اور ایکسٹینڈ کر دیں اسمبلی کو, یہ کسی نے نہیں کرنے دینا. یو ہیو ٹو ہولڈ الیکشن ایٹ دی ارلیسٹ. اچھا چوہدری صاحب, یہ آپ ہمیں بریک کے بعد کوئی سٹوری بتائیں گے, کیونکہ لندن کے اندر بہت اس وقت میلہ لگا ہوا ہے. اب سارے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, شاید حقان عباسی, حمزہ بھی پہنچ گئے ہیں بیچارے 2-3 دفعہ ووٹ ٹیکنگ کر کے. تو وہاں پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ سنا ہے کوئی کافی زیادہ کوئی بڑی ہانڈی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کافی خوش ہیں, مطمئن ہیں موجودہ جو پاکستان کے اندر حالات چل رہے ہیں. تو آپ کی بھی کسی سے بات ہوئی ہے, وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بریک سے پہلے بتانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال ہے پوچھ لیتے ہیں. ابھی بتا دیں جوئی صاحب, لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ لندن میں یہ ہو رہا ہے کہ مسٹر نواز شریف جو ہیں محترم, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک یعنی دیکھے بڑا دعویٰ کہ عمران خان جو ہے ایک لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہے ہیں. نوٹ فرمائیں. اور یعنی یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں, اندازہ لگا لے اس پر کہ کسی کھوتی نو ہاتھ لا آئے نے پی ٹی آئی والے کہ وہ جی لمبی عرصے لیے جیل جا رہا ہے. ایک وہ پاکستان میں اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یا تو میری سزائیں جو ہے معاف کر دیں یا معطل کرائیں عدالتوں سے, اور میری جو ضمانتیں شمانتیں ان کا قصہ ختم کریں اور میرے لیے راستہ ہموار کریں اور استقبال کی تیاریاں کریں. اور ہم آ رہے ہیں, اور حمزہ بھی وہاں جا کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا تھا جب یہ ابھی گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی تھی, تو وہاں سلیمان شہباز جو ہے ان کے بارے میں آیا تھا کہ وہ لوڈی ڈانس کر رہے ہیں کہ ہم فلاں دن پاکستان جائیں گے اور اس طرح ہو گیا ہے ہمارا سیٹل. اور ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں جس کو میں 100%لی یعنی میں اس کو کہوں گا بالکل غلطی پر مبنی ہے ان کا اسیسمنٹ کہ جی فوج کا اور عمران خان کا دوبارہ بہت بڑا تنازع ہو گیا ہے. میری اطلاعات اس کے برعکس ہے, کوئی تنازع نہیں, نہ فوج کوئی فریق ہے الیکشن کے اور سیاست میں, نہ عمران خان کا کوئی رشتہ دار ہے جس کو انہوں نے آرمی میں عہدہ دلوانا ہے. تو یہ بالکل ان کی خواہش ہے کہ جو اپنا ہی شیشہ نظر آتا ہے انہوں شیشے سے اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے تھے اب وہ خان کی, اور جیسے خاور گورنمنٹ نے بالکل رائٹلی صحیح کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ خان کا اور فوج کی لڑائی ہو جائے اور اس میں ہمارا کوئی داغ لگ جائے, یعنی لچ تلیا جائے. تو کوئی واپسی کا میاں صاحب کی اگلا الیکشن جو ہے ہم جیتیں گے اور عمران خان الیکشن سے باہر ہو جائے گا, یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس ملک میں جہاں عدلیہ موجود ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کے جو سربراہ ہیں 100% آنےسٹ ہے, ان کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہونا. اور نمبر 2, فوج کو یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, بعض لوگوں نے بڑی گھٹیا لیول پر اتر کے پروپیگنڈا پھیلایا. تو وہاں کی سربراہ جو ہے فوج کے, انہوں نے 2 ٹوک کہا مجھے نام دے دیں جس آدمی نے یہ بات کی ہے, اگر شام تک وہ اپنی سیک نہ ہو جائے تو پھر آپ بات کریں. تو یہ بالکل ایک بہت ہی
جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان فوج دشمن ہے، ملک دشمن ہے، اور ہم فوج اور پاکستان کے حمایتی ہیں، اور لندن میں بیٹھے یہ آج کل وہ بڑکیں بھی مار رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا، وہ ہمارے مقابلے میں نہیں رہے گا، گلیاں ہو جائیں سنیاں ویچ شریف خاندان پھرے۔ جو صاحب دیکھیں، ایک حد تک جس انداز سے یہ کمپین شروع ہوئی ہے اور کافی حد تک وہ تو سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، ماحول بن گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کمیٹی بن گئی، ایک وزیر ہے وفاقی جس نے کہا خدا نہ خواستہ عمران خان کو پھانسی دیو۔ جی وہ بڑی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے حساب سے تو بڑا زبردست انداز سے چل رہے ہیں، اور وہ پورے پر یقین ہے کہ وہ یہ جو خاص طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے دیکھا، وہ 68 پیجز کی رپورٹ آئی، فیصلہ آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب یہ وقتی بات ہے۔ اس میں کیا ہے رپورٹ میں؟ سر میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، اگر سفیان نو ویکنا ہے تو وہ 8000 بھی ہون گے تو کی ہوئے گا۔ وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب عمران خان اور ان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے پوزیشن میں ہے، اور وہ اس وقت تمام اطراف سے جہاں جہاں سے ان کو سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ مل رہی ہے، اور وہ عمران خان کو گرا پائیں گے۔ یہ دس بٹ دیر جو فیلنگ اس وقت ہے، لیکن بالکل آپ کی بات میں آپ کے ساتھ ہوں کہ آن گراؤنڈ جو ہے حالات بڑے مختلف ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میری کسی بات ہو رہی تھی کسی نون لیگ والے سے، میں نے انہیں یہی کہا، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ جان بوجھ کے کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کی زیادہ مقبولیت ہو، عمران خان زیادہ عوام کے قریب جائے، عمران خان کی بات لوگ سنیں؟ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے سیاسی، اس کے علاوہ آپ جتنا زیادہ عمران خان کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کریں گے یا کسی اور اس طرح کے یہ جی آئی ٹی بنا کے یا اور کوئی الزامات لگا کے کرنے کی کوشش کریں گے، عوام عمران خان کے اور زیادہ قریب جائے گی۔ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو فیصلے ہیں بڑے کرتے ہیں، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہماری بات مانی جاتی تو ہم تو شاید جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اسی دن الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ ہے نا اس تھیوری میں، کیونکہ نا بڑوں کا مسئلہ یہ کہ وہ نااہل ہے نا، سیاسی عمل سے باہر ہے۔ اس وقت جو ساری کوشش ہے، جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ اب ہم آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نااہلی کا کلوز کو ختم کیا جا سکے۔ تو اگر الیکشن چاہیے بھی ہیں تو اس کے لیے میاں صاحب نے واپس آ کے جیل تو نہیں جانا ہے نا۔ اب کیسا لگے گا بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور میاں صاحب جیل میں چلے جائیں، یہ کیسا لگے گا؟ مجھے اصل میں تو سب سے بڑا تو مسئلہ یہی ہے، اب کوشش یہ انہوں نے کی یہ کہ قسطوں کے اندر ان کے استعفے ایکسپٹ کریں، قسطوں کے اندر الیکشن کروائے جائیں، ان حلقوں کے اندر سے یہاں سے کچھ مل جائے۔ عمران خان نے اس کے اوپر ایک نئی جو ہے چال چل دی کہ 9 کے 9 حلقوں کے اندر کہا جی میں الیکشن لڑوں گا۔ ابھی تھیوری ہے کہ جی ان کو خان صاحب کو نااہل کریں، میاں صاحب نااہل ہوں، ترین صاحب نااہل ہیں، اس کے بعد ایک آئینی ترمیم کریں، سب کی نااہلی ریورس ہو تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جائے۔ یہ ایک مجبور سا ویسے چوئی صاحب کیا ہم کون سے کسی کی لالا لینڈ کے اندر رہ رہے ہیں؟ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ نہیں تو ترمیم کس طرح ہو سکتی ہے؟ سر پارلیمنٹ میں واپس آئے گی، سر پی ٹی آئی واپس آئے گی پارلیمنٹ میں سر، پھر وہ کریں گے سب مل جل کے، کیونکہ سب کا معاملہ آ جائے گا نا۔ میں چوئی صاحب کے ساتھ متفق ہوں، بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں یہ جتنی مرضی جو ہے لڑائیاں لڑ لیں، وہ آپ کا ویسے تو ہمارے پنجاب میں بڑی یہ بولا جاتا ہے وہ جو آپ نا وہ 100 جوتے 100 پیاز، یہ جو مرضی کر لیں ایونچولی پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، حکومتی تقسیم، وفاق کے اندر کوئی اور ہے، کے پی پنجاب کے اندر کوئی اور ہے، سندھ کے اندر کوئی اور ہے، اور لڑائی جھگڑا جس طرح چل رہا ہے، جس طرح کی مقدمے بازی ہو رہی ہے، الیکشنز کے علاوہ کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنی جلدی اس بات پہ راضی ہو جائیں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہے۔ باقی اگر یہ واقعی 100 پیاز کھانے کے ابھی موڈ میں ہیں تو دیکھ لیں۔ چلے بریک پہ جاتے ہیں جی، واپس آئیں گے تو پھر ذرا آگے بڑھیں گے۔ یہ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، ذرا تھوڑے سے ماضی کے بیانات پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے وہ دیکھیں گے کیا کہتے رہے ہیں، اور ان کی جو نئی اسٹریٹجی ہے ذرا اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ بھی لیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ اچھا جی، ویلکم بیک۔ یہ جو نیوٹرلز کے حوالے سے خان صاحب اکثر بیانات دیتے رہتے ہیں، ابھی ریسنٹلی ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی تعیناتی جو تھی اس میں یہ نام نیوٹرلز نے دیا تھا۔ اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے، نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس کے ہیں، ملک میں آگے چل رہے ہیں، تو ٹھیک بات کی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا۔
اچھا، اب پی ایم ایل این کی طرف سے جو ان کا وہ ونگ ہے جس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ہاکش اگریسو بیانیے والے لوگ ہیں، سو فوراً اس کے بعد ان کے بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے. طلال چودھری صاحب نے کہا کہ اگر خان صاحب میں ہمت ہے تو نیوٹرل نہ کہا کریں، ذرا نام لے لیا کریں. لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل کا نام لے سکے. آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کو لگوانے کا فیصلہ نیوٹرلز کا تھا. نام لینے کی ہمت پیدا کریں عمران خان. ملک احمد خان صاحب بڑے غصے میں تھے. اچھا، انہوں نے تو خیر خود بھی نام لے دیے کہ بھائی کیا آپ کو فلانے نے کہا، فلانے نے کہا. ملک احمد خان صاحب نے کیا کہا خان صاحب کو کہ نام لے نیوٹرلز کے، ذرا سنیں. آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے. تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پلیز نیم دا نیوٹرل، نام لے اگر ضرورت ہے تو. آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی، چیف آف آرمی سٹاف نے اگر کہی تو پلیز ہیو سم اڈوسٹی، ہیو سم کریج. بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں، تو لائے باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی. آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی نے آپ کو یہ بات کہی. اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت، آ کے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا. جی، ملک احمد خان صاحب نے تو نام لے دیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو جنرل باجوہ، جنرل فیض نے کہا تھا. کھل کے نام لے خان صاحب آپ. خواجہ جی چوئی صاحب جی لے لے نام. پہلے آپ سوچ لے نا، پھر میں لے لیتا ہوں. میں نے آپ اپنی ذمہ داری تھی میری تو ذمہ داریاں اور بڑی ہیں نا، اس لیے میں نہیں لے رہا. مجھے پتا ہے نام. ٹھیک ہے، نام کی کیا بات، انہوں نے ادارے کے طور پر رائے دی. ہاں نہیں چلے، میں ایسے ہی فضول ایک اپنی. نہیں سر، آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. اصل میں تم کیا نام لے کے کرتے ہو؟ تم تو لوگوں کے تلوے چاڑتے رہے ہو. میں اصل میں چوئی صاحب آپ کو جو آگے ان کے بیانات سلوانے والی تھی نا، وہ آپ ہی کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا نا ایڈ کرتا چلوں. یہ جو بنیادی طور پر یہ بڑے تانے مار رہے ہیں نا کہ یہ نام لیں، ہوا یہ کہ آپ کو پتا ہے مشہور زمانہ وہ گجرانوالے کی اسپیچ جو ہے وہ نکالی بھی ہم نے. اس کے بعد پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کریں کیا. ان کے جو اتحادی بھی تھے اس وقت پی ڈی ایم، وہ بھی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو گئی، بھاگ گئے. سارے کا سارا بیانیہ آگے پیچھے ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت سے نکلے، مجھے کیوں نکالا کمپین چلی، تو ان کے 4 کے 5 لوگ میرے خیال میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر، جو طلال چودھری صاحب اس میں شامل ہیں، ان کے اوپر جو سپریم کورٹ کی طرف سے کنٹیمپٹ آف کورٹ ثابت ہوئی. یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ پی ٹی اے یہ کر کیا رہا ہے. یہ اگر یہ اس میں اتنی ہمت ہے تو یہ براہ راست نام لے، براہ راست تنقید کرے. عمران خان تو اوور جو سسٹم کے اندر کچھ ایشوز ہیں ان کی بات کر رہا ہے. عمران خان کیا کہہ رہا ہے؟ عمران خان سے ہماری جب بھی ملاقات ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، آپ کو آن دا ریکارڈ بھی عمران خان یہ بات کہہ چکا ہے کہ جو مرضی ہو جائے. اگر کسی کا ان کا یہ خیال ہے کہ میں فوج کے اوپر تنقید کروں گا، ادارے کے اوپر تنقید کروں گا، یا فوج کے کوئی لیڈرشپ ہے اس کو کسی انداز سے میں ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹ تنقید کروں، تو ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ان کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی، اتنا سارا کچھ ہو گیا، لیکن ابھی تک لڑائی آگے بڑھ نہیں رہی. وہ لہٰذا میرے خیال میں ملک احمد صاحب کو اگر نام لیے بغیر افیکٹولی خان صاحب وہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کیوں نام لے ویسے ڈسٹینس. لیکن بہر خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا یہ کہ آپ جو اداروں کے خلاف، ان کے سربراہان کے خلاف جو گفتگو کر رہے ہیں وہ انتہائی پستی کی علامت ہے. یہ سیالکوٹ میں 2 دن پہلے انہوں نے بات کی، ذرا سنیے. جو شہید ہوں ان کو موضوع بحث، سیاسی موضوع بحث بنانا اور ایسے الفاظ استعمال کرنا اس حادثے کے متعلق، اس سانحہ کے متعلق، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے متعلق، دفاعی اداروں کی قیادت کے متعلق، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پستی کی انتہا ہے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. جی ویسے مجھے بار بار یہ بیانات سنوانا پرسنلی اچھا نہیں لگتا گومن صاحب اور چوئی صاحب، لیکن یہ سنوانے اس لیے پڑ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کی ساری سیاست 2018 سے پہلے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کے وقت سے شروع ہوئی، اس سے پہلے تو جیسے بالکل سب کلین سلیٹس تھی. بہرحال خواجہ آصف صاحب خود قومی اسمبلی میں کیا کہتے رہے ہیں اگین سنوانا پڑے گا، آپ پہلے یہ دیکھ لیں. چلیں تھوڑی دیر تک سنواتے ہیں، لیکن پہلے اس پہ ہم خود بات کر لیتے ہیں. تو چوئی صاحب پہلے یہ کہ جو بیانات ہیں یہ تو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، ابھی ہم سنوا بھی دیں گے. تو یہ جب ٹون بدلتی ہے تو کیا ان کو یاد نہیں رہتا کہ ان کے پرانے بیانات سنوائے جائیں گے؟ اس وقت یہ کیا باتیں کرتے تھے، مطلب سامنے آئیں گی نا وہ باتیں. نہیں، پہلے تو اس کا مجھے جواب دے دے کہ جو شہداء ہیں لس بیلا میں لیڈ بائی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سرفراز علی، ان کی بے حرمتی یا ان کے خلاف کوئی کلمہ کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان، کوئی پاکستانی سوچ بھی سکتا ہے ایک لفظ بھی کہنا؟
یہ کن قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا اپنا خوب سے باطن ہے جس کو باہر لا رہے ہیں، اور جس کا وہ بڑھا کے وہ آئی جی بائی ڈی جی آئی ایس آئی ورکس انڈر دی پرائم منسٹر. اگر وہ رائے دیتے ہیں جی راجہ سکندر سلطان جو ہے وہ ایک اچھے آفیسر ہیں، اگر یہ وہاں لگے ہوں گے تو کیا ڈنڈی نہیں ماریں گے، کسی کے خلاف نہیں جائیں گے؟ تو وہ ایک اس کیپیسٹی میں دے رہے ہوتے ہیں رائے. وہ فوج کا یا ان کا جی نیوٹرل کا یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا، اور میں کئی چیزیں کہہ سکتا ہوں لیکن آئی ول ناٹ. دوسرا میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، انہوں نے بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کی اور پی ٹی آئی کی، فوج کی اور عمران خان کی، فوج کی قیادت کی اور پی ٹی آئی کی قیادت کی لڑائی ہو جائے. اس میں ہو گیا یہ ناکام. نہ پاکستان کے لوگوں نے ان کا کوئی نیریٹو خریدا، نہ مسلح افواج خریدنے کو تیار ہے. یہ ان کے پاس بیچنے کا کچھ نہیں، ماں سوائے کہ اب آئی ایم ایف اور ادھر ادھر جو جنرل باجوہ نے خود انیشیٹو لیے ہیں اس کی تفصیل ہم جانا نہیں چاہتے. اس کے بعد آج شکر الحمدللہ، اس کا کریڈٹ آپ شہباز شریف کو دے لیں، مفتاح اسماعیل کو، جس کو دینا دے لیں، مجھے نہیں فرق پڑتا کہ آج ڈالر جو ہے روپے کے مقابلے میں 25-30 روپے نیچے آ چکا ہے. اور شوکت ترین معذرت کے ساتھ صاحب یہ پلیز میں سوری فار میں انٹروین کر رہا ہوں کہ 250 پہ لے کے جا کے 225 پہ لے آئے تو یہ بڑی امپروومنٹ ہے. بات مکمل کر لینا. جی جی پلیز. تو یہ آج بھی میں کہہ رہا ہوں، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بلانا چاہیے شوکت ترین صاحب کو. وہ کہتے ہیں کہ اس کی جینون ویلیو جو ہے 180-90 ہے. اب یہ باتیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ یہ ڈالر جو ہے بالآخر روپے کے مقابلے میں 180-90 کے روپے کا $1 ہو جائے گا. یہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں شوکت ترین، جس پر یہ کان نہیں دھرتے. تو یہ اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے، ورنہ 4 مہینے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، ضائع کیا ہے، اپنے مقدمے ختم کرا رہے ہیں، ادارے تباہ کرا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. لندن سے ایک نیا روز ایک نیا وہاں سے شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو ریکارڈ پر کہتا ہوں، ان کا ایک صاحب جو وہاں وہ دریا میں سیر کر رہا تھا میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ رات دن فوج میں تقسیم کے لیے گناؤنی سازشیں کرتا رہتا ہے. کوئی اس کے گلے میں پٹا نہیں ڈالتا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ ایز پاکستانیز. اور میں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت اور پاکستان کی قوم ایک ہے. اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دس. جی میں وہی عرض کر رہا تھا. دیکھیں وہ بالکل یہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ 250 پہ گیا، 225 پہ آ گیا. یہ سب کو پتا تھا کہ جو ہی آئی ایم ایف کی ڈیل فائنل ہوگی وہاں سے فائنل ایک ایگریمنٹ آ جائے گا کہ یہ پیسے. اور اس میں کس نے پیسہ کمایا، ذرا یہ بھی پتا کروائیں نا کہ کس نے پیسہ بنایا ہے. ساتھ میں ان کی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ آرمی چیف کو تمام والوں کو کال کرنا پڑتی ہے. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب آن دا ریکارڈ کہتے ہیں جی ہم تو جدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر اس ملک میں چلے جائیں، اس ملک میں چلے جائیں. وہ گاؤں کے اندر نا چوہی صاحب آپ پتہ نہیں بچپن میں آپ نے یہ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ نہیں. ہمارے دیہات ذرا زیادہ آپ سے بیکورڈ ہیں. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شام کو اگر گھر میں سالن نہیں بنا تو وہ چھوٹے بچے کو وہ دیتے ہیں کہ پیالی دوسرے گھر میں جا کے سالن لے آئیں. تو وہاں سے سالن میں تو کہتے ہیں اگلے گھر سے لے آئیں. وہ اگلے گھر سے بھی نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں اگلے گھر سے چلے جائیں. تو یہ پلیٹ انہوں نے کشکول پکڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ایک ملک دوسرا ملک تیسرا ملک چوتھا ملک. چلیں آپ کی بات مانتے ہوئے تھوڑا بہت اگر فرق پڑا تو یہ بھی ایک ہم اس کو ایک ملک کا بھلا چاہیے جی ہمیں کوئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی اوریجنل پرائس جو ہے ڈالر کی ورسز روپی، وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. وہ اس میں آپ شوکت ترین صاحب کو بلائیں کسی وقت شو میں. بلاتے ہیں سر، پہلے وہ ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اگر واپس آ گئے تو کوشش کرتے ہیں. باہر گئے تو وہاں بھی ٹیلی فون کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا وہ وہاں پہ کیونکہ وہ ہمارے ہیرو ہیں. معاف کرنا، جو بات سچی کرتا ہے نا نکل جاتی ہو، جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند بازا خار. اچھا یعنی وہ انہوں نے بانگے دو حل کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے اف یو ریکال 165-70 کے اندر ہے اس کی وہ اس کی ڈالر کی ویلیو. اب وہ 180-90 سے اوپر نہیں جاتے. وہ کہتے باقی ساری مینیپولیشن ہے. اچھا ان کو بلائے.
اچھا چلے کوشش کرتے جی اب ان سے رابطہ کریں اور ان کو بلا کے لے اس حوالے سے ان سے. اور اچھا یہ پرویز لائی گورنمنٹ نے بھی کوئی کام بندے پترالا کرنا ہے پنجاب کے کہ صرف آنیاں جانیاں؟ سر آپ بتائیں نا, آپ بیٹھے وہاں پہ. سر آپ ہمیں بتائیں کہ کیا نہیں تو لاہور اور پنڈی سے کی فرق ہے مجھے بتائیں. ہم تو اسلام آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد. سر ابھی تک بتائیں نا پوسٹنگیں ٹھیک ہوئی ہیں, بندے صحیح لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے, یہ بتائیں آپ. جو ابھی میں تو اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتا, کوئی سامنے آئے لوگ کہ کن کو لگا رہے ہیں کن کو. ایک لطیفہ سن لو, I like to share with my people and also take this opportunity. میں نے کہا کہ یہ جو چیف سیکرٹری لگایا جا رہا ہے یہ تو مہا کرپٹ آدمی ہے اور وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو آگے سے خاور گورنمنٹ صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا کس کو لگایا جا رہا ہے. اور میں کہا خدا سے بندے ہو, گورنمنٹ تھوڑی پارٹی تھوڑی پی ٹی آئی دی پاور چ ہے اور الٹا مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کس کو لگایا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو لائک دس؟ سر آئی تھنک پیپل ول ریئلی انجوائے دس. چلو جی بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. کچھ تقرریاں اور تبادلے بھی ہوئے فوج پاکستان میں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے علاوہ تحریک انصاف نے جو کہا ساری انکوائریاں ہوں گی, جو 25 جولائی کو واقعات ہوئے تھے اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک جی. اب سے تھوڑی دیر پہلے جو خبریں سامنے آئی ہیں فوج پاکستان میں کچھ تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں, اور جو لیٹسٹ اس وقت پوسٹنگز کی ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ لیفٹنٹ جنرل سردار حسن کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا ہے, لیفٹنٹ جنرل فیض حمید صاحب کو کور کمانڈر بہاولپور تعینات کیا گیا ہے, اور لیفٹنٹ جنرل خالد ضیاء ملٹری سیکٹری پاک آرمی ان کو تعینات کیا گیا ہے. چوئی صاحب یہ جو ساری تقرریاں ہیں ان کی کوئی تبصرہ, کوئی اس کی سگنیفیکنس ہے جو اس وقت یہ پوسٹنگز ہوئی ہیں؟ وہ ایک صاحب سے انہوں نے کہا جی وہ فلاں آدمی جو ہے کھڈے لائن لگ گیا ہے, تو انہوں نے دس دیو کہ وہ ایک کھڈے لائن تو دوسرے کھڈے لائن چلا گیا. یعنی کوئی ایسی یعنی یہ ایک روٹین کا میٹر ہے. سب سے بڑی بات جو ہے نا قمر جاوید باجوہ صاحب کی, وہ یہ سبجیکٹ تو نہیں ہے اس وقت, یہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس وقت پوری فوج کی ٹاپ براس جو ہے نا از ون انڈر ہز لیڈرشپ, اور وہ سب کو یعنی جس قابل ہے اس کو اس کے متعلق کام دیتے ہیں. اب 10 مہینے وہ رہے ہیں وہاں پشاور میں لیفٹنٹ جنرل فیض حمید, تو ابھی وہ بہاولپور چلے گئے. اور بہاولپور کی کور جو ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دشمن کو فیس کرتی ہے, وہ پاکستان کا وہ ایریا ہے جہاں سے, تو یعنی لیکن ان کو کنٹروورشل بنانے کے لیے بڑی کوشش ہے, لیکن اس میں نہیں ہے. یہ فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق لوگوں کو ادھر ادھر لگایا اور ہٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو ہیونگ لٹل انفارمیشن اباؤٹ دا ملٹری کے جو بھی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے پیچھے کافی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی ون فائن مارننگ یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی ایک کور کمانڈر کو اٹھا کے دوسری کور کے اندر لگا دینا ہے. تو سرٹنلی اس کے پیچھے ایک پورا ہوم ورک ہوا ہوگا. جو جنرل صاحب کی, جنرل فیض حمید کی یہاں پہ ضرورت کتنی تھی, اس کے بعد اسٹرائک کور, بالکل بہاولپور اسٹرائک کور کے نام سے جانی جاتی, تو وہاں پہ ان کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک آپ کو 2 کورس کو ہیڈ کرنے کا موقع ملا ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سال سے پہلے ایک کور سے دوسری کور کے اندر 8 ماہ تقریباً. ایگزیکٹلی, وہ بھی تھوڑا, یہ بھی لٹل تھوڑا سا ایک انیوژل ہے. اگین دس از سم تھنگ, ہم بالکل چوئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر اپنا ایک طریقہ کار ہے جہاں پہ ان کو جس آفیسر کی ضرورت ہوتی ہے یہ آرمی چیف کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر لیتے ہیں. اور چونکہ کچھ نئی پروموشنز بھی ہوئی ہیں, اور لسبیلا کا واقعہ ہوگا, جنرل غفور ادھر چلے گئے ایز اے کور کمانڈر کوئٹہ, تو وہ ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح کی ری شفل. تو یہ چیز ہے. باقی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ادروائز طوفان بدتمیزی فوراً سے پہلے شروع ہو جاتا ہے نا, کہ ایز ایف کے جی جنرل فیض حمید جناب عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے, تو جنرل فیض حمید جو آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں جو مولانا فضل الرحمان صاحب مختلف بیانات دیتے رہے کہ جی یہ اٹک کے پل سے ادھر سے کوئی یہ انفارمیشن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, اس طرح کی ایسی کوئی میرے نزدیک ایسی کوئی. چلے اب ہم چوئی صاحب آپ کو, اب ہمارا چونکہ تیار ہے سارا وہ بیانات کا ساتھ دکھانے کے لیے ہم اس وقت ریڈی ہیں, تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے میرا خیال ہے آغاز کرتے خواجہ آصف صاحب کے اس بیان سے جو انہوں نے 2 دن پہلے دیا, وہ جو اس میں انہوں نے کہا کہ پستی کی انتہا کو چھو لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. کس بات پہ کہہ رہے تھے, ذرا سنیے. جو شہید ہوں ان کو موضوع بحث, سیاسی موضوع بحث بنانا
اور ایسے الفاظ استعمال کرنا اس حادثے کے متعلق، اس سانحہ کے متعلق، ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے متعلق، دفاعی اداروں کی قیادت کے متعلق، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پستی کی انتہا ہے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. یہ سیاست نہیں ہے جی، لیکن ماضی میں پی ایم ایل این تو بہت دفعہ سیاست کے اندر ایسی باتیں کرتی بھی رہی ہے، فوج کو گھسیٹتی بھی رہی ہے، باقاعدہ نام بھی لیتی رہی ہے. یہی خواجہ آصف صاحب تھے اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا ان کا بڑا وہ تاریخی خطاب تھا جو بار بار کچھ عرصے بعد سوشل میڈیا پہ نکل کر دوبارہ وائرل ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد کرائی دیتے ہیں. یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اچھا جی، نواز شریف صاحب کی وہ تاریخی تقریر گجرانوالہ والی، وہ تو ہم سب کو ہی یاد ہے، وہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی وہ کہتے رہے ہیں، یہ گفتگو کرتے رہے ہیں، نام لے کر جو ہے مخاطب کرتے رہے ہیں. ذرا نواز شریف صاحب کے بیان آپ خود سناتے ہیں. اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر، توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں. سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ ان قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کو دینے آپ کیوں ان کاموں میں پڑتے ہو؟ کیوں ان کاموں میں ملوث ہو چکے ہو آپ؟ کیوں آپ نے وفاداریاں تبدیل کروائی ہیں؟ الیکشنوں میں لوگوں کو کہیں کہ جی آپ مسلم لیگ کا ٹکٹ نہ لیں، آپ کسی اور پارٹی کا ٹکٹ لیں. تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں کو دینے. آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے. آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. مریم بی بی سوشل میڈیا کنونشن میں یہ بھی ہم سب کو یاد ہوگا کہ وہاں کیا نعرے لگے اور کس طرح سے ان کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی گئی کہ یہ نعرے لگاتے رہیں. یہ دیکھیں. تنقید سننے کا حوصلہ بھی ان اداروں کو رکھنا پڑے گا. اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ، یعنی کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ مت بناؤ. نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں. میں اپنے فوجی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں، جو غلطیاں آپ کے بڑے 2018 میں عوام کا ووٹ چھین کر چکے ہیں، وہ غلطیاں میرے فوجی بھائیوں آپ نے نہیں دہرانی. جولائی 2021 میں آخری مرتبہ مریم صاحبہ نے اس طرح سے ڈائریکٹلی للکارا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو. سردار ایاز صادق صاحب کا جو اسمبلی کے فلور پہ بیان تھا کہ کس کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپ رہی تھیں، یہ بھی ہمیں یاد ہے. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے. پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان. اس کے بعد ہم نے دیکھا سویلین سپریمیسی کی پوری ایک کیمپین چلائی اور پہلا موقع ملتے ہی پھر ڈیل کر لی جی گھومن صاحب انہوں نے خود ہی اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہ سارے بیانات ماضی کا حصہ بن گئے. بہرحال آپ کو یہ بتائیں کہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے آغاز میں سٹوری کی ہے اس کے بعد سے زیر اتاب آ چکا ہے ایئر وائی، اور ملک کے مختلف حصوں میں چوئی صاحب آپ نے ایئر وائی بند کرا رہے ہیں کچھ علاقوں میں. پتہ نہیں آپ نے کوئی سٹوری کر دی ہے سر جس کی وجہ سے، ارے وہ پریزیڈنٹ والی جو سٹوری آپ نے کی ہے نا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ میں تنازع تھا، وہ میڈیا اسٹریٹجک سیل نے پھر اس کو ایکسپلوئٹ کیا. یہ اس سٹوری پہ سر ایئر وائی تسی بند کرا چھڈیا، کی کر رہے ہو تسی؟ نہیں تو کر لینا، ان کو لوگوں کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے نا. ایئر وائی ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، یہ کیا کر لیں گے؟
ہم نے کہا یہ وضاحت دیں کہ صدر صاحب کیوں نہیں گئے, آج دینا وضاحت کہ صدر صاحب کیوں نہیں جنازے پر گئے. بنیادی طور پر وہی اسٹریٹجک میڈیا والی سٹوری, اور ابھی جو چودھری صاحب نے سٹوری صدر اور پرائم منسٹر کے حوالے سے بتائی ہے, لگتا ہے کہ ان کو بہت ناگوار گزری, اور مجھے بھی بڑے سارے میسیجز یہی مل رہے ہیں. چلیں جی, بہرحال پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا خیال رکھیے, کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.